अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी पॉइंट। आज की वीडियो में हम सोशियोलिटी और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज़ सोशियोलिटी के क्या मायने हैं, ये कॉन्सेप्ट यानी सोशियोलिटी ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये भी देखेंगे कि अगर सोशियोलिटी को ह्यूमन लाइफ से निकाल दिया जाए तो इसका इंसान की ज़िंदगी और उसकी पर्सनालिटी पर क्या असर होगा। थ्योरी हमारे सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम सोशियोलिटी से मुतालिक 2 थ्योरीज भी पढ़ेंगे। सोशियोलिटी के मुतालिक इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और फाइनली हम देखेंगे कि आजकल के मॉडर्न दौर में सोशियोलिटी का कॉन्सेप्ट कितना रेलेवेंट है। हमें आज तक ये तो एग्जैक्टली नहीं पता चल सका कि इस प्लैनेट अर्थ पर ह्यूमन सोसाइटी को स्टार्ट हुए कितना अर्सा गुजर चुका है, लेकिन ये ज़रूर हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में है कि जब से इस ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तब से लेकर आज तक इंसान किसी सोसाइटी की ही शक्ल में रहते आए हैं। जैसा कि अरस्तू ने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल बाय नेचर, वो दूसरे लोगों की मौजूदगी के बगैर या सोसाइटी से बाहर रह ही नहीं सकता, और अगर कोई सोसाइटी से बाहर रहता है या रहने की कोशिश करता है तो या तो वो कोई वहशी दरिंदा है या फिर खुदा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है। खैर, ये जानवर या वहशी दरिंदा होने वाली बात भी किसी हद तक गलत ही है, क्योंकि मॉडर्न रिसर्च की वजह से हम जानते हैं कि जानवर भी सोसाइटीज़ की शक्ल में ही रहते हैं। जैसे कि मंकीज़ का क्लैन होता है, चूंटियों की भी कॉलोनी होती है, और ऐसी ही रिसर्चेस से हमें ये वाज़े तौर पर पता चलता है कि वो सब जानवर और इंसान सोशल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं जो अपने जैसों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं और बहुत से कामों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंसान को भी अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे इंसानों की ज़रूरत है, और चूंटियाँ भी एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ गुजारती हैं, और इंसानों और जानवरों के इसी ऑर्गेनाइज्ड सोशल बिहेवियर को सोशलिटी कहते हैं। यहाँ ये बात ज़रूर नोट कर लें कि लफ्ज़ सोशलिटी और सोशबिलिटी इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के व्हाई इज़ सोशलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर मैन। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मैन इज़ एसेंशियली अ सोशल एनिमल, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशलिटी इज़ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये उसकी फितरत में है कि वो अकेला नहीं रह सकता। वो चाहता है कि मैं अपने जैसे और इंसानों के साथ रहूं, उन्हीं के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारूं। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को दूसरे लोगों के साथ एसोसिएट करता है। किसी का बहन भाई होता है, किसी का दोस्त, किसी का दुश्मन, किसी टीम का प्लेयर या फिर किसी फैक्ट्री का मुलाजिम। लेकिन आप जहाँ भी देखेंगे वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस में दूसरे इंसानों के साथ एसोसिएट करके एक ग्रुप लाइफ या सोशल लाइफ ही गुजार रहा होता है। और फिर ये भी एक रियलिटी है कि मैन सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू लिव अलोन। उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा पैदा होता है उसे अपने सर्वाइवल के लिए माँ बाप या किसी केयर टेकर की ज़रूरत होती है। आप उसे बगैर किसी सहारे के अकेला छोड़ देंगे तो वो तो बेचारा भूख प्यास से ही मर जाएगा। इसी तरह सोसाइटी भी इंसान की सर्वाइवल नीड्स को कैटर करती है, उसके लिए ऐसे फेवरेबल हालात पैदा करती है कि ना सिर्फ वो खुद जिंदा रहे बल्कि अपनी नस्ल भी आगे चलाए। यही वजह है कि अगर कोई इंसान आइसोलेशन पसंद हो, यानी अकेले रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, फिर भी वो सोसाइटी के अंदर रहने और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की मदद के बगैर अपनी ज़रूरियात को पूरा ही नहीं कर सकता। अकेला होगा तो अपने लिए लिबास, खुराक और रिहाइश का बंदोबस्त करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अपने आप को मौसमों की शिद्दत और जंगली जानवरों के हमले से कैसे महफूज रखेगा? जब बीमार पड़ जाए या बूढ़ा हो जाएगा तो उसका ख्याल रखने वाला कौन होगा? सोसाइटी उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने टैलेंट्स और स्किल्स को पॉलिश करे। सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए वो शादी करता है। फिर मुख्तलिफ रिश्ते उसकी ज़िंदगी में आते हैं, मसलन माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, दोस्त वगैरह, जो सब मिलकर उसकी अफेक्शन और इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं। और अगर वो सोसाइटी से बाहर अकेला रह रहा होता तो इनमें से बहुत सी ज़रूरियात तो उसकी कभी पूरी ही ना हो सकती।
وہ سوسائٹی کے اندر رہتا ہے تو مختلف انسٹیٹیوشنز اس کی سوشلائزیشن کرتے ہیں. فیملی اس کو بولنا سکھاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے بیسک مینرز سکھاتی ہے. ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کو پالش کرتا ہے. اکنامک انسٹیٹیوشن اس کو فائنینشلی امپاور کرتا ہے. اور بھی بہت سارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اندر وہ ڈفرینٹ سوشل سچویشنز کو فیس کرتا ہے، بہت سے سوشل سٹیٹسز اور سوشل رولز اڈاپٹ کرتا ہے، اور یہ سارے سوشل انٹریکشنز اور ایکسپیرینسز مل کر اس کو ایک گرون اپ انڈیویجول بناتے ہیں. لوگوں کے درمیان رہ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں، لوگوں کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرنا ہے. اس کا تھنکنگ پروسیس وائڈن ہوتا ہے اور اس میں ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی پیدا ہوتی ہے. اور یہ ساری مینٹل ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، اور پھر چیزوں کو خود بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھتا ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے جس میں وہ ہیومن سوسائٹی سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہو، تو اس کی پرسنالٹی اور مینٹل ایبلٹیز کسی بچے کی طرح ہوں گی، یعنی اس کی مینٹل گروتھ کسی بیسک لیول پہ ہی جا کے رک چکی ہوگی. اب ہم کچھ ایگزامپلس کے تھرو یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے جو کسی وجہ سے ہیومن سوسائٹی سے باہر رہ گئے تھے اور ان کی زندگی میں سوشیلٹی تھی ہی نہیں. ایسے بچوں کو آئسولیٹڈ چلڈرن یا فیرل چلڈرن کہتے ہیں. یہ بچے کسی وجہ سے سوسائٹی سے تو باہر رہ گئے اور پھر ان کی پرورش ایب نارمل حالات میں ہوئی. کچھ بچے تو ایسے بھی تھے جن کی پرورش جانوروں مثلاً بھیڑیوں، کتوں یا بندروں وغیرہ نے کی. ایسے بچوں پر موویز بھی بنی ہیں جیسے کہ ٹارزین یا موگلی، اور یہ موویز کسی حد تک درست بھی ہیں. ان کیریکٹرز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ نارمل انسان نہیں ہیں. ان کی زندگی میں کوئی دوسرا انسان نہیں تھا جس کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتے اور ان سے نارمل بیہیویئرز اور مینرز سیکھتے. اسی لیے ان کی پرسنالٹی بھی عام لوگوں کی طرح ڈیولپ نہیں ہو سکی. پہلا کیس ایک بچی اینا کا ہے جو 6 سال کی عمر میں امریکن اسٹیٹ پینسلوینیا سے ملی. 6 سال تک اس کو ایک اندھیرے اسٹور روم میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی یا چارپائی کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا. اس وجہ سے اس کے باڈی پارٹس بھی صحیح طور پر فارم نہ ہو سکے. 6 سال تک وہ زیادہ تر دودھ پر زندہ رہی اور کوئی مناسب خوراک اس کو نہیں دی گئی تھی. نہ اسے کبھی کسی نے نہلایا، نہ کچھ سکھایا پڑھایا، نہ کبھی اسے کسی نے پیار کیا. اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد تھی. اب جب وہ ملی تو نہ چل پھر سکتی تھی، نہ اپنا کوئی کام کر سکتی تھی، نہ کسی چیز کو رسپونڈ کرتی تھی. پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ گونگی بہری ہے، لیکن پھر جب اس کو فاسٹر ہوم بھیجا گیا تو اس نے زبان بھی سیکھنا شروع کر دی، سوشل مینرز بھی کسی حد تک اڈاپٹ کر لیے، اور پھر اپنے کچھ کام کرنا بھی سیکھ لیے. پھر 10 سال کی عمر میں اس کو جانڈس ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگلا کیس ایک انڈین بچے دینا سنیچر کا ہے. یہ بچہ 6 سال کی عمر میں ایک غار سے ملا جہاں وہ بھیڑیوں کے ساتھ رہ رہا تھا. وہ بھیڑیوں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا تھا. بول وہ نہیں سکتا تھا، صرف بھیڑیوں جیسی آوازیں نکالتا تھا، اور ایز ایکسپیکٹڈ وہی کچھ کھاتا تھا جو بھیڑیے کھاتے تھے، یعنی کچا گوشت. اس کو پھر ایک یتیم خانے میں داخل کرایا گیا جہاں وہ بولنا بھی نہ سیکھ سکا اور نہ ہی کوئی اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ شو کی اس نے. البتہ انسانوں میں رہ کر اس نے تمباکو نوشی ضرور شروع کر دی جس سے اس کو ٹی بی ہو گئی اور 20 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. نیکسٹ کیس ایک رشین لڑکی اوکسانا ملایا کا ہے جو 8 سال کی عمر میں یوکرین کے ایک گھر سے برآمد ہوئی. وہ پچھلے 6 سال سے کتوں کے ساتھ ان کے کینل میں رہ رہی تھی. اس کے ماں باپ سخت نشئی تھے اور انہوں نے اپنی بچی پر کوئی توجہ نہیں دی، اور شاید یہی توجہ اور کمفرٹ اس کو ان شکاری کتوں نے پرووائڈ کر دیا. جب وہ ملی تو وہ انہی کتوں کی طرح بیہیو کرتی تھی، مثلاً چاروں ہاتھ پیر پر چلنا. کوئی زبان اسے نہیں آتی تھی، اس لیے ایز ایکسپیکٹڈ کتوں کی طرح بھونکنے کی آوازیں نکالا کرتی تھی. پھر جب اسے اڈاپشن کے لیے دے دیا گیا تو اس کا یہ ڈاگز لائک بیہیویئر بھی آہستہ آہستہ چینج ہونے لگا. اس نے روانی کے ساتھ بولنا بھی سیکھ لیا اور ایک فارم ہاؤس میں کام کرنے لگی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہیومن انٹریکشن نہ ملنے کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں جو فلاز رہ گئے تھے وہ آخری دم تک ٹھیک نہ ہو سکے. ان سارے ایگزامپلس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ سوشیلٹی کی انسانی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے.
یہ نیڈ فار سوشلٹی انسان کے اندر زبردستی نہیں ڈالی جاتی، بلکہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اور لوگوں کے ساتھ رہے۔ اس کا جسم، دماغ، پرسنالٹی، آئی کیو لیول، سوشل مینرزم تب ہی ڈیولپ ہوں گے جب اسے اور لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، ورنہ وہ تو پھر صرف دیکھنے میں انسان ہوگا، ادروائز انسانوں والی کوئی کوالٹی اس میں نہیں ہوگی۔ چلیں جی، اب ہم سوشلٹی سے متعلق کچھ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ پہلی تھیوری جان رولز کی ہے۔ اس تھیوری میں اس نے ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی کو 3 اینگلز سے ڈسکس کیا ہے: یوٹیلیٹیرینزم، جسٹس اینڈ فیئرنیس اور دا آئیڈیا آف اے سوشل یونین۔ یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کے چوائسیز اور خواہشات کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور پھر ان ساری چوائسیز کو آپس میں بلینڈ کر کے سوسائٹی لیول پر ایک آپٹیمم سولوشن جنریٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، انڈیویجول نیڈس کو اسٹڈی کرنے سے پتہ چلا کہ آل ممبرز آف دا سوسائٹی نیڈ ٹو بی فارملی ایجوکیٹڈ۔ اس ایجوکیشنل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک پروونشل یا نیشنل لیول کریکولم ڈیزائن کر لیا گیا، پھر ایک ہی طرح کا ایجوکیشنل سسٹم نیشن وائڈ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جا رہا ہے ان کی انڈیویجول لیول پر کیا لرننگ نیڈز ہیں۔ سارے بچے تو ایک آئی کیو لیول کے نہیں ہوتے، لیکن ان سب کو ایک ہی ایجوکیشنل سسٹم سے گزر کے میٹرک، انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن وغیرہ پاس کرنی پڑتی ہے۔ دور سے دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم سب کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ اس یوٹیلیٹیرین ایجوکیشنل سسٹم میں کتنی اسٹرگل کرتا ہے، یا اس کو اس سسٹم میں ڈال کر کتنی ناانصافی کی گئی ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ جب تک کام چل رہا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان سسٹمز نے پورے ملک کو یونائٹ کیا ہوا ہے۔ دوسرا پرسپیکٹیو جسٹس اینڈ فیئرنیس ہے، جو یوٹیلیٹیرینزم سے ہی ریلیٹ کرتا ہے۔ ایک جغرافیکل ایریا میں رہنے والے تمام لوگوں کی نیڈز اور انٹرسٹس تو رفلی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر انڈیویجول ممبر آف دا سوسائٹی کے اپنے بھی کچھ انٹرسٹس اور چوائسیز ہوتی ہیں، اور یہ انڈیویجول انٹرسٹ کبھی کبھار سوشل انٹرسٹ سے مس میچ بھی کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ملک میں ایک اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل سسٹم چل رہا تھا، پھر ایک گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو سن اور بول نہیں سکتا تھا۔ اب ایسا بچہ اگر ایگزسٹنگ ایجوکیشنل سسٹم میں پڑھنے جاتا ہے تو وہ کوپ نہیں کر پاتا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس بچے کو تعلیم سے ہی محروم کر دیا جائے، یہ تو پھر اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو پھر جسٹس اور فیئرنیس کے پرسپیکٹیو میں ایسے اسٹوڈنٹ کو 2 طریقوں سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، یا تو اس کی اسپیشل نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے اسپیشل ایجوکیشنل سسٹم کریٹ کر دیا جائے، یا پھر ایگزسٹنگ ایجوکیشنل سسٹم میں ہی اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ نکالا جائے۔ پھر آخر میں رولز نے ڈسکس کیا ہے دا آئیڈیا آف اے سوشل یونین۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہر وقت یہی سنتے ہیں کہ سوشیبلٹی از ان مینز نیچر۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم لینگویج، مینرز اور کلچرز سوسائٹی سے ہی سیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر یہ سیلفش لوگ آخر کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ ایگوئسٹک، سیلف سینٹرڈ اور آئسولیشن لورز کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں بھی انسان دوسروں سے ہی سیکھتا ہے۔ وہ ایسے کہ سوسائٹی میں کچھ اسمالر پرائیویٹ گروپس بنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دوز ہو ہیو کامن انٹرسٹس اینڈ ٹریٹس۔ ہر گروپ کو اپنے انٹرسٹ سے مطلب ہے۔ سب گروپس صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے سسٹمز اور انسٹیٹیوشنز ان کے مفادات کو کیسے سرو کر رہے ہیں۔ ان سب اسمالر پرائیویٹ گروپس کے انٹرسٹ جب ایک بگر لیول پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسی کو رولز سوشل یونین آف دا سوشل یونین کا نام دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، پنجابیوں کے اپنے مفادات ہیں، سندھیوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور بلوچیوں کے مفادات کچھ اور ہیں، لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جن میں ان کا اپنا مقصد بھی حل ہوتا ہو اور اوور آل سوسائٹی کا بھی بھلا ہو جاتا ہو۔ تو یہ ہوئی اصل سوشل یونین۔ سیکنڈ تھیوری میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ یہ سوشلٹی آخر ہیومن لائف میں آئی کہاں سے؟ کیا انسان واقعی بائی نیچر سوشیبلٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا پھر سوشل لائف گزارنا اس کی مجبوری ہے، یا پھر یہ کہ اس نے اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں سوشل لائف گزاروں گا؟ پہلے پوائنٹ میں تو وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ مین از سوشل بائی نیچر،
He was naturally created as a part of the whole, with an urge in his nature to be united with the whole. جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. شادی کی صورت میں وہ ایک فیملی سٹارٹ کر کے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اور لوگوں کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ وہ اپنی نیچر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، ورنہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے کہ وہ زبردستی سوشل اینیمل بن کے پھرے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ مین از ناٹ اے سوشل اینیمل بائی نیچر، بلکہ کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز اس کو ایسے فیس کرنا پڑ گئے کہ وہ سوشل لائف کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا. ایکسپیرینس نے اس کو بتا دیا کہ اکیلا کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ فیسلٹیز اس کو چاہیے جو سوشل لائف پرووائڈ کرتی ہے تو پھر اس کو اپنی آزادی کی قربانی دینی ہوگی اور سوسائٹی کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل، جیسے اگر دو ملکوں کو ایک کامن اینیمی سے خطرہ ہو تو وہ آپس میں الائنس کریٹ کر لیتے ہیں. یہ آپس کا کوآپریشن ایک طرح کی مجبوری ہے کہ وہ مل کر اپنے کامن اینیمی کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ شاید اکیلا ایک ملک اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتا. اسی طرح سوشیبلٹی بھی انسان کی پہلی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سروائیو کرنے کے لیے اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو اوور کم کرنے کے لیے سوشیبلٹی کو چوز کرنا اس کی مجبوری ہے. تیسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ آلدو مین از ناٹ سوشیبل بائی نیچر، لیکن سوشل لائف کو چوز کرنا اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی. اس نے سوشل لائف کو سارے اینگل سے جج کیا تو اس کی سمجھ بوجھ اور ریزننگ نے اس کو یہ بتایا کہ اگر وہ سوسائٹی کے اندر رہ کر اپنی لائف گزارے تو وہ نیچر کے بہت سے ایسے فیچرز کو انجوائے کر سکتا ہے جو اس کو اکیلے رہ کر کبھی نہیں ملیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیلی کام کمپنی اور ایک انٹرنیٹ پرووائڈرز اکیلے رہ کر بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپس میں کولیبریشن کر لیں تو ان کے پروفٹس ڈبل ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کاسٹ اینڈ بینیفٹ کیلکولیٹ کر کے انسان اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں سوسائٹی کے اندر رہوں گا، کیونکہ اسی میں اس کا زیادہ فائدہ ہے. چلیں جی، اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سوشیلٹی کے متعلق اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم جب سوشیلٹی کے کانسیپٹ کو قرآن پاک میں تلاش کرتے ہیں تو ایسی بہت سی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہی ایسے پیٹرن پر ہوئی ہے کہ وہ بائی نیچر ایک سوشیبل مخلوق ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ پاک تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے. ویسے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے مختلف گروپس، ٹرائبس اور نیشنز کی صورت میں تقسیم کر دیا ہے. یہ نیشنلٹی، ایسوسیشن یا ممبرشپ اس کی پہچان بن جاتی ہے. اس ممبرشپ کے تھرو لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ ان کی ایک بانڈنگ ہوتی ہے، ان کی بہت سی چیزیں آپس میں کامن ہوتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ اسی آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہمارے اپنے گروپ کے نہیں ہیں اور ہمارے ان لوگوں کے ساتھ کیا ڈفرینسز ہیں. اگر یہ تقسیم نہ ہوتی، لوگ ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے، ایک دوسرے سے ان کی کوئی بھی چیز مختلف نہ ہوتی، تو ہمارے لیے لوگوں کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا. یہ سوشل ڈسٹریبیوشن ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے. اسی کے بیسس پر وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اپنے اور پرائے میں فرق کر سکتے ہیں، اور انہی ریلیشن شپس کی بیسس پر سوسائٹی فارم ہوتی ہے. اگر دنیا کے سب انسان ایک ہی رنگ نسل کے ہوتے، ان کی شکلیں اور فزیک بھی ایک ہی جیسی ہوتی، ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہ ہوتا، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہ ہوتی، تو ایسے انسانوں اور فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹس میں بھلا کیا فرق رہ جاتا؟ جیسے ایک فیکٹری کی ساری پروڈکٹس آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی طرح انسانوں کا بھی پتہ نہ چلا کرتا کہ کون کس علاقے کا ہے، کون بیٹا ہے، کون باپ. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ آخر کس سے کیا بات کرنی ہے؟ سب ایک ہی جیسی فزیک کے ہیں تو فٹ بال ٹیم میں کس کو ڈالیں؟
ہمارا جوتا ٹوٹ گیا ہے تو کس سے کہیں، کیونکہ موچی تو کوئی ہے ہی نہیں، سب ایک ہی لیول پر ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے کہ رنگ، نسل اور قوم کی ڈسٹریبیوشن کا یہ مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان بیسس پر کوئی شخص اپنے آپ پر غرور کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حقارت سے ٹریٹ کرنا شروع کر دے، کیونکہ اسی آیت کے آخری پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ یہ ڈویژن صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں تو صرف وہی شخص بہترین ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ کسی کا رنگ گورا اور شکل پیاری ہونے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورۃ الفرقان میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیے 2 طرح کے رشتے بنائے، ایک وہ جن کو ہم خون کے رشتے یا بلڈ ریلیشنز کہتے ہیں، دوسرے وہ جو شادی کے بندھن سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان سارے رشتوں کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور یہ رشتے، قرابت داریاں اور میوچل بانڈنگ انسان کی تخلیق کا ہی ایک مقصد ہیں۔ ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، یہ سب رشتے انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور لوگوں کی اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف ٹیلنٹ دے کر مختلف کام سر انجام دینے کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف آکیوپیشنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ رینکنگ میں کچھ لوگ دوسروں سے اوپر ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے سروسز یعنی خدمتیں لیتے ہیں۔ اگر سبھی انسانوں کے پاس ایک جیسی کوالٹیز ہوتی، کسی میں بھی کوئی خاص قابلیت نہ ہوتی، تو کسی کو بھی کسی دوسرے شخص کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ ریالٹی میں ایسا نہیں ہے۔ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فیچرز دے کر بھیجا ہے۔ کوئی فزیکلی اسٹرانگ ہے، کسی کا انٹلیکچوئل لیول دوسروں سے زیادہ ہے، کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی بہت اچھی بلڈنگز ڈیزائن کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی خاص ایبلٹی ہے، کوئی ایسی فیلڈ ضرور ہے جس میں وہ اور لوگوں سے بہتر پرفارم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر دوسروں کی سروسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سب کام خود نہیں کر سکتے۔ انسان کو ڈفرینٹ آکیوپیشنز میں ڈیوائڈ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اینڈ دس میوچل ڈپینڈنسی فارمز دا بیسس فار سوشل لائف۔ فائنلی اب ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈز دا کانسیپٹ آف سوشلٹی آپریٹ ان دا کرنٹ ایرا۔ 21st سینچری کا سب سے امپورٹنٹ اور لائف چینجنگ فیچر کیا ہے؟ ٹیکنالوجی۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ کے تھرو آپ تمام دنیا کے حالات سے باخبر ہیں۔ سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا۔ سوشل میڈیا کے تھرو آپ ان لوگوں کو بھی اپنا فرینڈ کہتے ہیں جن سے آپ زندگی بھر کبھی بھی ملے نہیں ہوتے۔ لوگ گاؤں، شہروں اور قصبوں کی صورت میں سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں، اور ان شہروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں۔ ہر علاقے، ہر سوسائٹی کے رہنے والے کچھ قوانین اور رولز بناتے ہیں اور ان رولز اور نارمز کو فالو کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ ایک آرگنائز لائف گزار سکیں، کوئی ہیوک یا کیوس نہ ہو اور ان کی سوشل لائف انٹیکٹ رہے۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کے استعمال نے انسان کی سوشیبلٹی کو ریسٹرکٹ کر دیا۔ فیس ٹو فیس ملنے کی بجائے لوگ واٹس ایپ پر ہی حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ آفیشیل میٹنگز کے لیے بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اپنے گھر بیٹھے آن لائن پلیٹ فارم پر میٹنگ کر لو۔ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کم ہو گئی ہیں، ان کی جگہ موبائل گیمز نے لے لیا۔ لیکن خیر، انٹرنیٹ کے استعمال کا اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان نے سوشیبلٹی سے بالکل ہی منہ موڑ لیا ہو، اپنا موبائل، لیپ ٹاپ یا کوئی ایسا ڈیوائس پکڑے جس پر انٹرنیٹ چلتا ہو اور سوسائٹی چھوڑ کر جنگل یا صحرا میں جا کر رہنا شروع کر دے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان سوسائٹی چھوڑ کر بالکل بھی نہیں بھاگا، بلکہ آپ اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو شہروں میں انسانوں کا جنگل اگا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بھی آپ کو فٹ پاتھ پر پڑے نظر آئیں گے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر یا سوسائٹی چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ سوشلٹی یا سوشیبلٹی کا ٹاپک یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، اور اب آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ If you have any questions, don't forget to write to me. Allah Hafiz.